Hello, everybody. Welcome to another episode of the Talk It Out series. And today I've got a very special guest with me. He's a model, he's an influencer, he's a lawyer, he's an entrepreneur, and I'm pretty sure he'll be able to tell you more about himself. I've got Basil in the studio. Welcome, Basil, over here. Thank you so much. It's my first podcast, so I'm really excited, and thank you for having me over. It's an honor. So, Basil, we are an education institution, ICE Pakistan. We are offering courses, including the foundation year. We're offering H&D courses, postgraduate courses. But this podcast, it is going to be different. Yes. I'm trying to keep it very candid, very conversational. Interesting. And you as well, having a background from the UK. Yes. I would like to know, how was your experience studying there? I think, when part of our studies as Pakistanis, we do this in Pakistan, right? And we get a certain perspective to life when we're studying here. But I think one of the best decisions that I made was to go and study in the UK, because वहाँ पे जाके हुआ ये कि दुनिया को एक अलग एंगल से देखने का मौका मिला, एक अलग लोगों से मिलने का मौका मिला, एक अलग एक्सपोजर मिला. और उससे आई थिंक उससे मुझे जो फ़ायदा हुआ ना, वो ये हुआ कि वहाँ की जो लाइफ है वो बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ है. एंड पाकिस्तान में वी आर वेरी पैम्पर्ड एज चिल्ड्रन, आवर पेरेंट्स एंड एवरीबडी लुक आफ्टर यू इन अ डिफरेंट वे. तो जब वहाँ से पढ़ के वापस यहाँ पे आए तो ऐसा लगा कि यार एक दो डिफरेंट दुनियाओं से पर्सपेक्टिव से अपने मुल्क को देख सकते हैं. तो आई थिंक दैट वाज एन एक्सपीरियंस दैट आई पर्सनली एंजॉयड व्हेन कमिंग बैक टू पाकिस्तान. एंड लॉट ऑफ पीपल स्टिल आस्क मी कि व्हाई डिड यू कम बैक, what was the point of coming back. But I think when you're doing degrees like studying and becoming a lawyer or studying and becoming a doctor, you see, when you study from the UK, what happens is there is a lot of competition in that market. There are a lot of people who are like you. But when you come back to Pakistan, there are very few who are like you. Then you decrease your competition, and it increases your chances of of living a very good life. So I think that entire experience has helped me improve the quality of my life, become an independent person. And I think मैं हर पाकिस्तानी बच्चे को ये कहता हूँ कि ज़रूर जाएं बाहर, पढ़ें बाहर से जाके, बड़ा ज़रूरी है, लेकिन वापस आएँ अपने मुल्क के लिए, बिकॉज यू आर इक्वली नीडेड इन दिस कंट्री एज वेल. इंडिविजुअल ग्रोथ की बात होती है. You get to learn a lot of perspectives, the multiculturalism, the multifaceted personalities of people. So your university, you did from the University of Hertfordshire. University of Hertfordshire. आप भी तो वहाँ पे Yes, I studied from Buckingham. Nice. So I totally agree with you. It is a different world out there. Yes. It is a masked culture. It has got a lot of different, we've got masses, we've got cultures, we've got ethnicity. So it gives you a lot of flavor. जैसे कहते हैं texture life का. True. आपको बहुत पता चलता है. And I totally agree with you कि वापस आने के बाद competition के हिसाब से यहाँ पे आपकी opportunities ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपकी career prospects ज़्यादा बढ़ जाते हैं. So coming to that, you chose to study law. Yes. How did it help you when you came back to Pakistan? देखिए, मुझे ना मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई थी, जहाँ से मैं इस बात को स्टार्ट करना चाहूँगा. कि उन्होंने बोला था कि आप 22 लोगों को लेके एक फील्ड पे छोड़ देना और उनको एक फुटबॉल दे दें, तो वो मतलब किसी विदाउट एनी डायरेक्शन भागते रहेंगे, राइट. बट द मोमेंट यू पुट 2 गोल पोस्ट्स इन दैट फील्ड, उनको डायरेक्शन भी मिल जाएगा, उनको विजन भी मिल जाएगा, उनको स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी. सो आई थिंक एक हमारी ज़िंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो गोल होता है. नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद दैट, मुझसे बड़े सारे लोग पूछते हैं कि बाज़ भाई आप ये बताएं कि हम क्या करें, हम क्या हम अमेज़ॉन कर लें, क्या हम डिजिटल मार्केटिंग कर लें. लेकिन ये सवालात में उनसे, मेरा जवाब हमेशा उनको ये होता है कि यार ये मैं नहीं बता सकता. ये एक इंसान के अंदर की एक फीलिंग होती है कि यार ये चीज़ करने में मैं बहुत अच्छा हूँ. मैं बचपन से बोलने में बहुत अच्छा था, तो मेरे दादा कहते थे कि ये जो है ना, ये शैतान का वकील बनेगा, ये जो है ना बहुत ज़्यादा बोलता है. और जब when I was growing up, तो स्कूल के अंदर डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स, ये सारी चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करता था, लेकिन कभी वेरी सोशल, लेकिन कभी भी ये नहीं था कि यार इसको करियर बनाऊंगा. तो मैं कराची में था, और मेरा एक दोस्त है, वो लॉयर है, तो उसने मुझे बोला, यार मैंने उसको बोला, यार मैं फिल्मों में देखता हूँ ये कोर्ट रूम्स होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, तो मैं क्या इसी तरह होता है सारा कुछ, मैं आके देखना चाहता हूँ. उसने बोला आ जाओ, हाई कोर्ट में हो तो ओपन कचेरी होती है, आप आके बैठ सकते हैं. तो when I went there and I was sitting there, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस चल रहा था जिसमें जज साहब ने पुलिस वालों को भी एकदम पछाड़ के रख दिया था. तो I was like, this is the career that I want to be in. This is where you can stand and change people's lives. But again, when you come back with your education to Pakistan,
what happens is کہ you realize کہ یار جو بک میں پڑھا ہے نا یہ تو بک میں ہے صرف. جب باہر نکل کے ہم کورٹ میں آئیں گے تو قانون وہ ہے جو یہاں کے لوگوں نے بنایا ہے. یہاں کی جو کتاب ہے اس کو زیادہ and then again the law in the UK and the law in Pakistan are very different. So did you feel like there was a hiccup, or did you feel like you had to start over, or did you feel like you had to accommodate in a very different way? Yes, I felt like it was very necessary for me to actually sort of adjust in a different market altogether. Now coming from the UK, obviously I had my internships and everything like that when I was in the UK. You know, there's a certain code of conduct, there's certain ethic that you're following over there, but when you come here, that ethic is gone, that code of conduct is gone. So it takes a while for you to sort of absorb all of that, and then, you know, step out and be like, you know, I'll modulate myself according to Pakistani market. If I have to operate here, then I have to operate here. And I always wanted to study criminal law. But you know, some very important people here, they told me کہ نہیں پاکستان میں اگر واپس آنا ہے تو میں, because I was always a very patriotic person, you know, I was like always like کہ یار کچھ بھی ہو جائے نا میں نے رہنا ہے اس ملک میں. تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ why not have a better life abroad? نہیں, کبھی بھی نہیں. Why not have prospects abroad? کبھی بھی نہیں. میں اگر باہر بھی گیا پڑھنے کے لیے تو اپنے اماں ابا کو بتا کے گیا کہ میں نے واپس پاکستان آنا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بیکاز میں بڑے سارے میرے دوست ہیں اس طرح کے جو کینیڈا میں, یو ایس میں, یو کے پہ رہتے ہیں اور بڑی ساری باتیں کرتے ہیں یہاں پہ کہ پاکستان ایسا ہے, پاکستان ویسا ہے. بٹ you know, until and unless you don't live here, you don't survive here, I don't think that you have the right to tell anything to my country, whatever it is. وہ کہتے ہیں نا آپ لینڈ کر رہے ہوتے ہو, your plane's landing and then you suddenly feel that it's a میں نے اتنی دنیا ٹریول کی ہے, لیکن آپ یقین کریں کسی بھی ایئرپورٹ پہ جا کے وہ خوشی نہیں ہوتی جو ہمارے کراچی کے شاپنگ مال جیسے لک والے ایئرپورٹ پہ جا کے ہوتی ہے. تو I think, you know, that is the joy of landing in your country. وہ dusty cloud دیکھ کے آپ کو جو سکون آتا ہے, اوپر سے کانکریٹ جنگل نظر آتا ہے, آپ کو لگتا ہے چل بھائی گھر آ گئے. تو I think, you know, I think that is what we enjoy the most. اور وہ بڑی اچھی چیز ہے. لیکن مجھے جو بس اس چیز کا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی جو یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں, اب جا کے یہ ٹائم آ چکا ہے کہ لوگوں کو اسکل کی ضرورت ہے. جیسے فار ایگزامپل آئس کرا رہا ہے, اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہو چکی ہے اب, کیونکہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تو کمپلیٹلی کولیپس کر چکا ہے میرے حساب سے. بیکاز اگر آپ ابھی بھی دیکھیں, میری بہن ٹیوشن پڑھاتی ہے فار ایگزامپل, اب میں بچوں کو دیکھتا ہوں نا تو اب وہ کیا ہے, رٹے لگا رہے ہیں. اب جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ رٹے ہی لگائیں گے, رائٹ. ان کو کانسیپٹ سمجھانا, ان کو ایک چیز کو, یو نو, کہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ, آپ کی اپنی انالیسس جو ہے نا وہ انہوں نے مائنس کر دی ہے اس میں سے. اینڈ بیکاز آف دیٹ آج بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے یار کون سی اسکل سیکھوں, یہ تم مجھے بتاؤ, میں کیوں بتاؤں, یا جو پرومیننٹ ہے, جو چل رہا ہے, جو چیز چل رہی ہے, ہاں کہ یار یہ چیز چل رہی ہے تو پھر میں اس چیز میں چلا جاتا ہوں. آپ مجھے بولتے ہیں یار فیس بک کی مارکیٹنگ اچھی ہے, اس میں چلا جاتا ہوں. بٹ اگر آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو خالی اس میں چلے جانے سے, ابا کا پیسہ خرچ کر کے کورس کر لینے سے, it will not give you a solution to a better life. You know, you need that drive, you need that motivation behind that course تاکہ پھر آپ اس کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں. You know, تو آئی تھنک یہ چیز بڑی یہاں پہ لوگوں کو مجھے مسنگ نظر آتی ہے. بٹ پرابلی اوور دا پیریڈ آف ٹائم, میں تو پاکستان میں رہتا ہوں تو میں آگے بول سکتا ہوں, تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم, یو نو, change, obviously we have seen a lot of change coming in, and I think it's going to be the future as well. But then again, coming to this question, aapne law kiya and you are practicing it away as well, then switching to a career in modeling and being an influencer, how did that happen? میں جو ہے نا, مجھے ہمیشہ سے ورک آؤٹ کرنے کا بڑا شوق تھا. تو ناؤ آئی ایم 32, right, but I never gave that vibe. So I like to, you know, maintain myself. I have you know, some hobbies that I would do, like travel, and I party a lot and everything. تو اب اس کو کیا تھا کہ میں اس کو ڈاکیومنٹ بھی کرتا تھا ساتھ ساتھ. تو جب بھی میں کورٹ جاتا تھا تو پیپل یوز ٹو بی لائک جی ماڈل بیرسٹر صاحب آئے ہوئے, ماڈل وہ آئے ہوئے. تو ایک یہ بڑا ہوتا تھا, بیکاز آپ کو پتہ ہے اگر آپ ہمارے ملک میں کبھی کورٹ میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ یہاں تک کے پیٹ ہیں اور وہ سارے جو ہے نا لائرز ہیں. تو یو نو, دے آر لائک یار آپ ایسے کیسے کرتے ہیں کہ مطلب آپ سوشل میڈیا پہ بھی ہیں, آپ رات کو ریسٹورینٹ کا ریویو بھی بنا رہے ہیں, اور آپ صبح میں کیس پہ بھی آ رہے ہیں. تو یہ وہی والی بات ہے کہ اب میں نے یہ چیز دیکھی کہ یار میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں, میں بولتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ سے پیار نہیں کریں گے تو کوئی آپ سے کیوں کرے گا. Exactly. So میں نے اس چیز کے لیے اپنا پورا ایک, یو نو, اپنے ارد گرد, مجھے ابھی ہم جس کورونا کے بعد سے اسپیشلی ہم جس ٹائم میں رہ رہے ہیں کہ آپ کا لائف اسٹائل بھی آپ کے لیے ایک بزنس ہے.
right? Make that happen, and if you can, people will appreciate it, because it takes a lot of hard work. تو جب اس والے اس کے اندر تھا تو انفلوئنسرز کے اندر مجھے کپڑے پہننے کا میرا وارڈروب از ہیوج. تو مجھے ہمیشہ سے بہت شوق تھا. تو جب میں یہاں پہ آیا میں نے اور کرونا کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہوم بزنسز آ رہے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ امیزون کے اوپر بہت سارے گئے, لوگ شاپیفائی, ادھر ساری چیزیں اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے تھے, SEO سیکھ رہے ہیں, ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار یہ ساری چیزیں تو مجھے آتی تھیں جب میں UK میں رہتا تھا, اپنی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, جب ماسٹرز کر رہا تھا. تو اس ٹائم پہ میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا کہ میں کوئی جاب کروں. تو میں نے کیا کیا, میری یونیورسٹی کے پاس نا امیزون کا ایک بڑا سینٹر تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار کین واٹ از اٹ دیٹ آئی کین ڈو. تو انہوں نے بولا بھائی آپ اپنا پیج بنائیں اور یہاں پہ لا کے ہمارے پاس جو ہے وہ اپنا آئٹمس ڈراپ کرا کریں اور کام کیا کریں. سو what I thought was this is a university, right? And میں ایک ایسے ٹاؤن میں ہوں جہاں پہ سارے بچے رہتے ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. تو I can maybe sell like cheaper stationery. And when I started doing that, it started giving me money because it was supporting me in a way. تو جب یہ والی چیز اپنی جگہ پہ آئی تو مجھے لگا کہ یار یہ جو فیوچر ہے وہ بیسکلی انٹرنیٹ ہے. everything that we buy today it comes from the internet, most of the things. تو اس لیے مجھے یہ تھا کہ یار اب انٹرنیٹ پہ میں کوئی پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ اگر اپنی پرسنالٹی کو بھی سیل کروں تو آئی تھنک دیٹ وڈ ریئلی میک دا ڈفرنس. اینڈ دیٹ از واٹ brought me into influencing, and then obviously I came up with my brand Blunt. اور I think ایک وہ تھا کہ یار کچھ ڈفرینٹ بنانا ہے, کچھ اس طرح کی چیز بنانی ہے. اب لوگ شیروانیاں بنا رہے ہیں, کرتے بنا رہے ہیں, میں وہ نہیں بنانا چاہتا تھا. لوگوں نے بولا نہیں پھر تو آپ کا بزنس نہیں چلے گا. میں نے بولا یار دیکھو لوگ جتنا شیروانیاں کرتے پہن کے شادیوں میں جاتے ہیں اتنی ہی یہاں کی جو ینگر جنریشن ہے, جین زی کراؤڈ ہے, آپ دیکھیں کہ یہ لوگ پارٹیز میں جانے میں اور جو آپ کے یونیورسٹی کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں جانے میں بہت انٹرسٹڈ ہیں. لیکن ان سیکشنز کے لیے کپڑے تو کوئی نہیں بناتا. ایگزیکٹلی. تو how can I make clothes for people who are like party goers, who are like into concerts and everything like that. تو پھر میں نے وہاں سے اس برانڈ کو جو ہے وہ بلٹ اپ کیا. اور میں یہ نہیں ایسی چیز نہیں بناتا جو 50,000 چیزیں بنا کے آپ نے بھیج دی. I make them in a very niche, very aesthetic, very niche market. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ it gives you room to explore yourself, it gives you room to customize, to bring out your creativity. تو I think وہاں سے جو ہے نا یہ انفلوئنسنگ بھی سارا کچھ شروع ہوا. So entrepreneurship has also been a very key feature. Very key feature. Also, also it comes from my family because we have, a business family. So وہاں سے بھی ایک چیز آتی ہے. لیکن کبھی بھی میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جو لڑکے ہیں ان کا ایک یہ ہے کہ یار نوکری نہیں مل رہی تو سپورٹ پہ ہمارے پیرنٹس ہمیں رکھ لیتے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میرا ایک ہاؤس میٹ تھا لنڈن میں, تو اس کے پاس نا 3 دن سے پیسے نہیں تھے. ہی واز زیرو. تو میں نے اس کا رینٹ پے کر دیا. میں آئی یوزڈ ٹو ورک, تو میں نے اس کا رینٹ ہفتے کا پے کر دیا. تو اس نے بولا میرے فادر آ رہے ہیں, کیا تم کچھ کھانا بنا سکتے ہو, سو دیٹ وین ہی کمز لائک یا شیور. تو میں نے اس کے لیے, وہ رومینین تھا, میں نے اس کے فادر کے لیے پاستا واستا بنایا, ساری چیزیں کی. اس کے ابو آئے, میں نے کہا یار تو مسئلہ حل ہو جائے گا, ہز فادر از گونا کم اینڈ گیو ہم دا منی, بیکاز ہم تو اسی مائنڈ سیٹ میں رہتے ہیں نا. اس کا ابا آیا, اس کے ابا نے اس کو بڑی دیر تک سمجھایا اور اس کو کچھ بھی دے کے نہیں گئے, literally zero. And he said کہ نہیں میرے ابو مجھے سمجھا کے گئے, now I will do this. I was like یار میرا اگر ابا آتا نا یہاں پہ اور اس کو پتہ چل جاتا کہ میرے جیب میں مطلب میں 0 pound کے ساتھ یہاں پہ سروائیو کر رہا ہوں, I don't know what would he do, right? He would bring out the world to exactly me, right? So I think وہ pampering کی وجہ سے ہم جو ہے وہ بہت بگڑ چکے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہ لوگ تو 18 سال کی عمر میں گھر چھوڑ دیتے ہیں, ہم گھر نہیں چھوڑتے, لیکن ہم گھر والوں کی جان بھی تو نہیں چھوڑتے نا. Exactly. گھر والے بھی جو ہے it's a very mutual relationship which is beautiful, but at the end of the day it doesn't give you that push or throttle that you need in life. Definitely not. So Basil, asking you this question, entrepreneurship, yes, modeling, an influencer, and then a lawyer. Yes. Isn't it too much for you? It does get too much. میرا ایک یہ ہے کہ میں کبھی بھی کوئی ویڈیوز بناتا ہوں تو یہ میرے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے نا کہ لوگ اس کو دیکھیں. I don't have the time to actually watch that content. I see it in the night کہ یار یہ views بڑے اچھا ہیں, and ever since I started making, my views have been skyrocketing, right? So اب ہوتا یہ ہے کہ it takes a switch, because the moment you walk out of the court
and you know that there is an order that you have to fulfill for clothes, so you have to become a lawyer to a designer to an influencer in like instant seconds, right? So یہ ٹو مچ ہوتا ہے. لیکن جب آپ کو یہ کرنے میں مزہ آنے لگ جائے, کوئی بھی کام, اگر آپ کو کسی بھی کام کو کرنے میں مزا آنے لگ جائے تو پھر then it gives you a drive. اور I think مجھ سے بڑے سارے لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ وجہ ہے کہ تم نے شادی نہیں کی. and I'm like کہ یار I don't know, ایک وہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک زمانہ تھا, ایک ایسا وقت تھا کہ جہاں پہ 23 سال کی عمر میں 24 سال کی عمر میں بندہ شادی کر لے تو بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا تھا. ابھی کے وقت میں پرسن ریکوائرز مور ٹائم ٹو دیم سیلوز, ٹو انڈرسٹینڈ دیم سیلوز, اور اس کے بعد آپ کریں, بیکاز یہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ خالی ایک رشتہ لاک کر دینا از ناٹ امپورٹنٹ, وہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ آتا ہے. اور میں ہمیشہ سے یہ بات بولتا ہوں کہ اگر آپ کریں, بالکل آپ کی لوگوں کی گرل فرینڈز ہوتی ہیں, ان کو پریشر ہوتا ہے بڑا, راتوں کی جو فون کالیں ہوتی ہیں اس میں بڑا پریشر ہوتا ہے کہ جی شادی کر لیں. لیکن آئی تھنک اب میں یہ سوچتا ہوں کہ یار جو لائف اسٹائل میرے باپ نے مجھے دیا, the day I can afford to give that to my father, to my child, I would definitely marry. I agree. تو I think وہی والی بات ہے کہ ایکسپوجر تھا, تو اس لیے اس چیز کو سمجھ کے چلنا بڑا ضروری تھا میرے لیے. اور اگین ٹو مچ تو ہوتا ہے, لیکن when it drives you, when this is the motivation behind doing too much, I think that is the most beautiful thing you would ever. And it's satisfying. Yes, it is very satisfying. It gives you the wealth. You have the wealth of knowledge. It gives you a little bit of credibility, a little bit of definitely monetary support as well. Oh yes. اور آج کل کے حالات میں آپ کے سامنے مطلب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پیٹرول کدھر ہے, مطلب everything is expensive اس وقت. now میں ظاہر سی بات ہے ایک قانون کو بھی تو دیکھتے ہیں نا, ای کامرس لاء کو آپ دیکھ لیں اگر ہمارا اٹھا کے, تو اٹ نیڈس اے لاٹ آف ریفارمس, رائٹ. اگر آپ ہمارا جو اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں دیکھیں تو ایک بچے کے لیے 32,000 روپے جو ہماری منیمم ویج ہے, اس میں اگر کوئی بھی اس کا سروائیول پلان مجھے لا کے دے دے 32,000 روپے میں پاکستان جیسے it's impossible. It is impossible. It's literally impossible. It is impossible. اور اگین وہی ہے کہ ہمارے میں یہ اسکل جو ہے, اس اسکل سے جیسے فار ایگزامپل آپ آئس میں کرا رہے ہیں, ان اسکل سے سب سے اچھی جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ ایکسپورٹ کر سکتی ہے یہ آئی ٹی سروسز ٹو فارن بائرز, رائٹ, جو آپ کی ورتھ کو ایکچولی سمجھتے ہیں. میں آج بھی آپ کو بتاؤں, ڈیزائنر کو اٹھا لیں, جب وہ ایک امریکن کلائنٹ کے لیے لوگو بناتا ہے تو اس کے پیسے کیا ہوتے ہیں, اور جب وہ پاکستانی کلائنٹ کے لیے بناتا ہے تو اس کے پیسے کیا ہوتے ہیں. میں نے ایسے بھی ڈیزائنرز دیکھے جو بیچارے 300-400 روپے میں وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ وہ $50 میں بھی لوگو بنا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں نا, آپ کی ویلیو کو سمجھ کون رہا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے ہی لوگ جو سیکھ رہے ہیں اس کو دوسرا بندہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اسی کی وجہ سے سیچوریشن اتنی زیادہ ہے مارکیٹ میں. Our prime people, our cream is going abroad, and then we say that we're not a really progressive nation. جب آپ کے بچے ہی آپ کے ملک سے جانا اسٹارٹ کر دیں گے یا دوسرے ملک کی اکانومی کی طرف کنٹریبیوٹ, I'm not saying it's a bad thing. It's okay. You need to think about your future. لیکن واپس آئیں, اپنا contribution دیں. If you ever get time in life, get yourself settled abroad. I'm not saying do not do that. You've got full right to it, and you should do that. It's the need of the world right now. You're not a citizen of a country, you're a global citizen. So you need to kind of look into that. But do come back and give back to the economy of this country. Give back to this nation which needs you. Yes. اور یہ اب آپ دیکھیں نا, کرونا جو تھا وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ مس ہیپ تھا جو ہم لوگوں نے کبھی پلان نہیں کیا تھا کہ سمتھنگ لائک دس could also be faced. اس ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے انٹرپرینرز آئے, گھر کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندر آئیڈیاز آئے, اور جو خواتین تھیں انہوں نے ہوم شیف کا کام شروع کیا. ابھی ساری بہت سارے بزنسز آئے اس پورے ٹائم کے اندر. تو ابھی کی یہ جو جنریشن ہے نئی آنے والی, اب یہ کورسز ہمیں کیا الاؤ کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا جہاں پہ آپ 9 بجے سے 5 بجے تک آپ کا نوکری کا جو آپ نے سائٹ کیا ہوا تھا, اس کے بعد آپ کی پرسنل لائف اینڈ ایوری تھنگ لائک دیٹ. اب جو جنریشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یار 9 بجے سے 5 بجے تک کام کرنا از ناٹ امپورٹنٹ. آئی وانٹ ٹو ورک فرام دا کمفرٹ آف مائی ہوم, اینڈ ٹوڈے ان 2023 وی کین, دین وائی ناٹ. میں یہ پیرنٹس کو بھی یہ بات اکثر سمجھاتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, امیزون ایک بڑا اچھا وہ ہے, وہ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. بٹ ابھی بھی ہمارے جو پیرنٹس ہیں, جو ہماری جنریشن ہے, آپ اس کو جو بومرز ہیں,
they have got a very stereotypical approach to it, especially Pakistani parents. کہ بچہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, گھر سے کام کر رہا ہے, and they don't consider it that much efficient. What are your thoughts about it? Yes, میں پیرنٹس کو اس بات کی اویئرنیس دینا چاہتا ہوں کہ گھر سے بیٹھ کے ابھی پوری دنیا کام کر رہی ہے. ایوری بڈی از ورکنگ سٹنگ ایٹ ہوم, اینڈ آئی تھنک آپ اپنے بچے پہ نا ٹرسٹ تو کریں, اس کو مانیٹر ضرور کریں, اس کو مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے, لیکن اس کو روکیں نہیں, بیکاز دا مومنٹ یو اسٹاپ یور چائلڈ, آپ اس کا کریٹو جوس, آپ اس کا کریٹو اسپیس جو ہے اس کو کمپیکٹ کر رہے ہیں, یو کنسٹرکٹ دی انڈیویجویلٹی, اور اس کے اندر پھر اس کی بلومنگ کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اب آپ نے ابھی بھی دیکھا ہو کہ یار یہ اچھا یہ تو آن لائن کام کرتا ہے, ای کامرس کرتا ہے, وہ دراز سے نہیں جو کچھ منگواتے ہیں کچھ آ جاتا ہے, وہ والا کام کرتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ابھی چیزیں بدل رہی ہیں, ابھی لوگوں کے اندر شعور آ رہا ہے کہ کس طرح سے آن لائن کام ہو رہا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ایک چیز, اب آپ دیکھیں نا آنے والے وقتوں میں ایک جنریشن بچے کو اچھے فونس چلانے کے لیے آتے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ, جب میں چھوٹا تھا میرے ابا کے پاس جب پہلی دفعہ سیمسنگ کا ایک وہ نوکیا کا آپ نے دیکھا ہوگا, وہ بڑے جو پتھر جتنے بڑے فون آتے تھے, اینٹ جتنے بڑے فون, وہ جب آتے تھے تو وی نیور نیو ہاؤ ٹو یوز دیم. And today I've been a generation of the touch phone. Yes, you have been the generation. I've not. I've seen pagers. So my father used to have a pager. My first phone was the touch phone. So I've seen literally everything. مجھے یاد ہے کہ جو پہلا جو کلرڈ فون آیا تھا وہ پیناسونک کا فون تھا, اور میرے ابا کے پاس وہ آیا تھا نا, تو وہ ٹرانسپیرنٹ سا تھا, اس میں گاڑی ایسے چل کے جاتی تھی جو کلر وہ تھا. سو آئی یوزڈ ٹو لٹرلی کال مائی فرینڈز اینڈ بی لائک کہ یار اس میں کلر ہے, اینڈ دس واز لانگ ٹائم اگو, لانگ ٹائم اگو. پھر یہاں پہ وہ ٹچ فونز آنا شروع ہوئے ہیں, نوکیا اور یہ وہ سارے برانڈز آنا شروع ہوئے. ابھی آپ ایک ڈفرینٹ مارکیٹ میں رہتے ہو جہاں پہ فون ہیز بیکم لائف. So the world has changed. The world has definitely changed. Definitely it's changing. It's ever growing, ever fast. Okay, Basil. So another question that I'd like to ask you is your specialism in law. Yes. What do you specialize in and what do you practice? Okay. So میں specialize کرتا ہوں corporate and trade law کے اندر, اور یہی اسی کو practice بھی کرتا ہوں. اور میں اس چیز پہ I know بہت کم لوگ ہیں آپ کو جو ملیں گے اب جا کے جو اس قسم کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, بیکاز تھوڑی ڈرائی لگتی ہے. پاکستان میں تو کافی ڈرائی ہے, لیکن ڈرائی بہت ہے, لیکن جتنا اس کے اندر پیسہ ہے نا وہ آپ کی زندگی کے اندر سارے رنگ بھر دے گا جو مسنگ ہے آلریڈی کہیں پہ. تو آئی تھنک یہ ایک بڑی چیز ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس فیلڈ کے اندر بڑا ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, دل کا ڈاکٹر الگ ہے, ہڈیوں کا ڈاکٹر الگ ہے, ہر چیز کا ڈاکٹر الگ, اسی طرح ہر چیز کا وکیل بھی الگ ہوتا ہے. تو یہ تو میری آپ کے توسل سے ایک لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کسی فیملی لائر کے پاس جا کے اس سے پوچھیں کہ یار میرا پراپرٹی کا مسئلہ حل کر دو, تو دیٹ کی ناٹ ہیپن. سو میں بیسکلی کارپوریٹ پریکٹس کرتا ہوں, ڈفرینٹ انویسٹمنٹ بینکس ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, اینڈ ان کو ایڈوائز کرنا, ان کے بزنسز کو بیسکلی بزنسز کو ایک لیجٹمائز کرنا, جو ہے اس کے جو بھی طور طریقے ہیں, جو بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کا جو پروسیس ہے اس کو لیجٹمائز کرنا از بیسکلی واٹ کارپوریٹ لائر ڈز. اینڈ میں بیرسٹر ہوں, اور اس میں ایک تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے, وہ یہاں پہ پاکستان میں تو نہیں ہوتا, لیکن بس یہی والی بات ہے کہ آنٹیاں کو جب بتایا جاتا ہے کہ ہاں نہیں, لیکن جب آنٹیوں کو بتایا جاتا ہے تو وہ وکیل صاحب پہ تو بولتی ہے وہ جھوٹ بولتا ہوگا, لیکن بیرسٹر صاحب پہ ماشاء اللہ بول دیتی ہیں. ہاں, تو اس لیے بیرسٹر میں تو یہ چیز بڑی یہ چیز بڑی اچھی ہے. You especially with all these things you're doing, eligible bachelors of all. Yes. So how does that connect to your whole field, and how does that connect to your profession? یہ ہنڈرنس آتی ہے. ہنڈرنس تو آتی ہے, مطلب ظاہر سی بات ہے, آپ کو کیا لگتا ہے پریشر نہیں ہوگا 32 سال کی عمر میں شادی کر لو اور یہ کر لو, اور ملواتے بھی ہوں گے, بٹ آئی تھنک مائی فیملی ہیز بین ویری سپورٹیو. دے ہیو آلویز بین ٹیلنگ می کہ نہیں یار, جب when you think the time is right. اب میرا چھوٹا بھائی ہے, آپ یقین کریں 22 سال کا ہے, اینڈ ہی از اس کا نکاح ہوا ہے ابھی. تو سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی کیا بنواؤ گے, کپڑے کیا بنواؤ گے. میں نے بولا یار میں کوئی ایک ایسا ہیڈ فون بنانا چاہتا ہوں جس سے مجھے سیاست سننی نہ پڑے, وہاں پہ اس کو جتنی زیادہ اس کو مبارکبادیں ملیں گی اتنے ہی زیادہ سوال مجھ سے ہوں گے کہ تم کیوں نہیں کر رہے. تو میں بس لوگوں کو یہ سمجھا رہا تھا کہ بیچارہ بھٹک گیا, چھوٹا ہے, میں بڑا ہوں, ذرا تھوڑا سا گھوم پھر کے آ چکا ہوں, بھٹکا ہوا نہیں ذرا میں اس چیز کو. لیکن آئی تھنک دیٹ الاؤز می. میں نے میرے بڑے سارے دوست میں نے دیکھا نا کہ ابھی اس دن میرا ایک بڑا زمانے پرانا دوست, ہی واز اے ویری گڈ لکنگ گائے, ماڈل تھا اس ٹائم پہ جب میں ایریا میں لوگ پیپل یوزڈ ٹو سی ہم. تو اس دن وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا DHA میں کہیں پہ, تو میں وہاں پہ گیا ہوں, میں نے اس کو
پہچانا. اب بیچارے کے بال تھے نہیں, اس کے بچے کھیل رہے تھے, وہ ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یار, جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ یار تم نے شادی کیوں نہیں کی, بیکاز میں نے بولا یار پھر تو دیکھ کے کانکریٹ ہو گیا ہوگا کہ صحیح کیا ہے. میں نے کہا یہ مجھے نہیں کرنا. میں نے کہا یہ بال چلے گئے, یہ پیٹ باہر آ گیا, 2 بچوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. میں نے کہا دس از مائی لائف, میں تو کود جاؤں گا. بیکاز وہی والی بات نا کہ آئی love myself. I love myself. I really want to do something that is meaningful, because if this life is given to me once, why should I be doing things for others? Why not make the most? Why not do it for myself? You know, اور بس یہ والی چیز ہے. That's ایجوکیشن وائز اگر میں پوچھوں تو آپ نے جو پڑھا ہے اٹس ویری ویری سملر ٹو واٹ وی آر ڈوئنگ ایٹ آئیس. سو وی آر ٹیچنگ اسٹوڈنٹس ہے 2 years of H&D program and then they go abroad to study. So they have got a short chance that they will be enrolled in a UK university. And I think yours was pretty much similar of an experience. So any advice or any personal experience that you would like to share in this regard? بالکل. دیکھیں ہم جو ہے نا, ہمارے پاس جو یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ UK میں پڑھائی ضرور ہوتی ہے, صحیح نا, پوائنٹ اے. بٹ وہاں تک پہنچنا کیسے ہے یہ 90% لوگوں کو نہیں پتا, صحیح ہے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ انٹر کیا ہے, تو کیا میں UK میں پرائم منسٹر لگ سکتا ہوں؟ بالکل لگ جائیں گے آپ, ٹھیک ہے نا, آپ لگ سکتے ہیں, آپ کچھ بھی لگ سکتے ہیں. لیکن اب اس چیز کو سمجھنا کیا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کرائٹیریا ہے, اس کو فلفل کرنا بڑا ضروری ہے. اور جب ہم یہاں کی کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے ڈائریکٹلی جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے چانسز جو ہوتے ہیں وہ ایک ایک ہوتا ہے کہ ووبل کر سکتے ہیں, بیکاز ظاہر سی بات ہے یونیورسٹی میں جانے کے بعد آپ کس ڈائریکشن میں جائیں گے آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا, رائٹ. بٹ وین یو انرول ان اے پروگرام وچ از UK ٹرانسفر, کہ آپ کو پتا ہے کہ یار یہ 2 سال میں پاکستان میں نکالوں گا تو 1 سال کا نہ صرف پڑھائی بلکہ ایکسپوجر بھی مجھے باہر ملے گا, مجھے یہاں سے باہر جانے کا موقع ملے گا. اور دوسری چیز جیسے آپ لوگ کرا رہے ہیں, جیسے میں جس ٹائم پہ تھا, ایک گائیڈ لائن, ایک پراپر گائیڈ لائن آپ کو ملتی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ یار اس 2 سال میں نے یہ کر لیا, اب آگے کے لیے آپ کو پریپریشن مل رہی ہے, آپ کی ویزا پریپریشن ہے, آپ کا کیش لیٹر آتا ہے, اس میں بینک اسٹیٹمنٹ. سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ یار بینک اسٹیٹمنٹ کیسے بناؤں, میرے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے, کیا میرا ہو جائے گا؟ تو میں تو کوئی امیگریشن آفیسر نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب تک وہ پیسے 30 دیر تک میچور ہو کے بینک میں نہیں پڑے ہوئے تب تک آپ کا کچھ نہیں ہونا, رائٹ. تو وہ لینیج ہونی چاہیے, کچھ نالج ہونی چاہیے. اور وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ ایسے ادارے جیسے آپ ہیں آئس کرا رہا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو گائیڈنس جو ملتی ہے اس سے آپ رائٹ وے آپ یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا بڑی ساری میم بن رہی ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا تو بھاگ جاؤ, اگر وہ بھی کرنا ہے تو بھی بھائی اس کے لیے بھی ضروری ہے گھر پہ بیٹھے بیٹھے کوئی آپ کو بھاگنا بھی مشکل ہو گیا ہے, کوئی آپ کے دروازے پہ آ کے ناک کر کے گود میں اٹھا کے آپ کو لندن نہیں بھاگ جائے. یو ہیو ٹو اسٹیپ آؤٹ, یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے. اینڈ آئی تھنک آپ آئس اینڈ آرگنائزیشنز لائک دس کین ہیلپ پیپل, بیکاز آج کے بچے کو جو سب سے زیادہ ضروری ہے, آپ دیکھیں نا کہ آپ جنریشن کے اندر ہم ایک جو بومرز ہیں یا ملینیلس ہیں, اب آپ دیکھیں اب جو جنزی آ رہی ہے نا, سب سے کیا چیز آ رہی ہے, انکنسسٹنٹ ہے. آج میں SEO کرنا چاہتا ہوں, کل میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں, پرسوں میں پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں. اٹ از ڈفرینٹ ایوری ڈے. سو آپ کو سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے وہ اپنے آپ کو روکے. لیکن اگین وہی والی بات آتی ہے کہ ہم سب ایسے نہیں ہوتے, ہم سب ایسے نہیں, ہم جین زی میں بھی, ہاں بالکل. میں وہ تو وہی اچھی اور برے آپ دیکھیں, نہیں, بٹ آئی ایگری اٹس ویری اٹس ویری انکنسسٹنٹ. اور اس میں بھی دیکھیں ابھی جو ہمارے ارد گرد حالات چل رہے ہیں, ہم دیر آر کنٹریز جو چاند پہ بھی جا رہی ہیں, رائٹ. اب ہم انڈر پاس کے افتتاح کر کے بولتے ہیں ماشاء اللہ جی بڑا خوبصورت انڈر پاس ہے, ہمارا تو چاند جھنڈے پر ہی ہے, ہمارا چاند جو ہے وہ جھنڈے پر آ چکا ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگین آپ کا جو ڈسکشن, آپ کا جو ٹاپک آف ڈبیٹ ہے وہ کیا ہے کہ جی آپ واگا بارڈر پہ کس کی ٹانگ جو ہے وہ سب سے زیادہ اوپر جاتی ہے. اور مطلب ہماری میں دیکھتا ہوں, میں کبھی سوچتا ہوں, میں دی ادر ڈے آئی واز لافنگ کہ یار ہم وہ قوم ہیں کہ جس کو ہمیں پیشاب کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں یہ بھی دیوار پہ لکھ کر بتانا پڑتا ہے کہ یار یہاں کرو یہاں نہیں کرو. تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ people to go and vote right? How do you expect people to make the right decisions? آپ کو ہر چیز دیوار پہ لکھنی ضروری ہے. آپ مطلب دیوار پہ لکھ کے گندا کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو صاف کرنے کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں. ہمارے لوگ ان کو بھی ووٹ دیتے ہیں بیکاز کوئی آپشنز نہیں ہے. تو وہاں نہیں ہے نا, پڑھائی میں تو ہیں, پڑھائی میں تو بڑے سارے آپشنس ہیں, کریئر میں تو بڑے سارے آپشنس ہیں, لیکن بیسک شعور کی بات آ جاتی ہے. بیسک شعور کی بات ہے. اب یہ اگین یہ سائڈ ہسل ہے, یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ میرے اس میں آتا ہے کہ کیا یہ سائڈ ہسل ہے. بیکاز اگر میں باہر جاؤں گا اور میں کسی کو یہ بات بتاؤں کہ یار میں جو ہے وہ آئس سے جا کے میٹا مارکیٹنگ پڑھ رہا ہوں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھ رہا ہوں, اور یہ وہ میرے کلائنٹس جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں, US میں ان کے بزنسز چلا رہا ہوں, آنٹی بولیں گی اچھا کام کیا کر رہے ہو,
تو بچہ نا بلینک ہو جاتا ہے, بولتے ہیں یار یہ سب جو کر رہا ہوں یہ کام نہیں ہے کیا؟ نہیں جی, ڈاکٹر ہو, لائر ہو, انجینئر ہو. تو اس لیے مجھے ایسا لگا کہ یار پہلے میں ڈاکٹر, لائر, انجینئر بن جاؤں تاکہ اماں خوش ہو جائیں. ونس اماں خوش ہو جاتی ہیں نا, اس کے بعد پھر آپ بولو یار اب میں یہ کرتا ہوں. اور اسی طرح کی یہ چیز ہے کہ لوگ بولتے ہیں یہاں پہ بھی یار کہ یار ہمارے اماں ابا یہ نہیں کرنے دیتے, وہ نہیں کرنے دیتے. دیکھیں جب آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گے, جب آپ کے اندر آپ کی فیملی کو, دیکھیں آپ کی فیملی جتنا کلوزلی آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی نہیں دیکھتا آپ کو. تو جب ان کو اتنا ٹرسٹ آ جائے آپ کے اوپر کہ یار یہ اپنے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, اٹ از دیئر ان ہم, تو وہ نہ آپ کو رات میں 12 بجے واپس آنے کے لیے گھر کال کریں گے, وہ ان کا کنسرن ضرور ہوگا لیکن وہ آپ کو پریشر نہیں کریں گے. تو اس پریشر سے, اس فیملی پریشر سے, اس فیملی جو ہمارے ایک نارمز ہیں اس سے باہر آنے کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کی بھی تو ایفرٹ ضروری ہے. خالی یہی لوگ کیوں سمجھیں, آپ نے کب سمجھنا ہے؟ یہ میرے حساب سے ایک بڑی امپورٹنٹ ایریا ہے جو ایڈریس ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ. اور آئی تھنک آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ مطلب اس فیسلٹی میں what is the age group sort of people that come so we normally have young adults, تو آپ کے 17-16 سے لے کے 22-23-24 تک is normally the age gap, but we've got students who are old as well. PGD کے ہمارے students کافی بڑے ہیں, لیکن آپ کو جو normally foundation میں ملیں گے یا HNC HND میں ملیں گے, they are from a very similar approach. تو جب یہ بچے آتے ہیں, I used to teach here, I'm not teaching right now, but ایک میں نے نوٹس کیا تھا کہ there is no sense of direction in the students. بچوں میں ایک سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے, نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے. ایکسپلور کی بھی ہے فیلڈ, بزنس کرنا ہے. بزنس کرنا ہے, کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ سب بزنس کریں. پیسہ کمانا ہے, پیسہ چھاپنا ہے, کیونکہ سب کریں. باتھ روم میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو لیپ ٹاپ ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے کنسٹرکٹ ہو گئے ہیں اپنی مینٹالٹی کو لے کے, یہ پیسے کے پیچھے بھاگنا. اوکے فائن, آئی سے صحیح ہے, نیڈ آف دی آور ہے, نہیں کریں گے تو سروائیو نہیں کر پائیں گے. بٹ ایک جو آپ بات کر رہے تھے کہ ایک ڈرائیو جو ہوتی ہے ٹو آئیڈینٹیفائی یور سیلف ایز اے پرسن اینڈ ٹو لک ان ٹو یور پرسنالٹی, واٹ آر یو کیپیبل فار. ہر بچہ بزنس نہیں کر سکتا, ہر بچہ انجینئر نہیں بن سکتا, ہر بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. تو وہ ایکسپلوریشن نہیں ہوگی. آپ نے خود باہر سے پڑھا ہے, آپ یو ہیو بین براٹ اپ ان مڈل ایسٹ کنٹری, تو آپ کو پتہ ہے, دے آئیڈینٹیفائی, پتہ ہوتا ہے کہ بچے کا پیشن کیا ہے, کریئر کیا کر سکتا ہے, اسٹرینتھس کیا ہیں, ابیلٹیز کیا ہیں. انفارچونیٹلی یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کے ساتھ ایسا فوکس نہیں کیا جاتا. اور آپ دیکھیں یہاں پہ میرے فادر ایک بڑی مزے کی لائن کہتے ہیں کہ جب کبھی انٹروڈیوس کرے تو میرے ڈیڈ واز لائک کہ ہم ماس پروڈیوسرز ہیں ڈونکیز کے, ہم ماس پروڈیوس کرتے ہیں گدھوں کو جتنا بڑی تعداد میں. ہم یہاں پہ کوانٹٹی کے اوپر کام کرتے ہیں, کوالٹی کے اوپر کام نہیں کرتے. ہماری ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ جب تک کوئی اسکینڈل نہ بنے ان کا, وہ فیمس نہیں ہوتے. تو اور یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. وہاں پہ جا کے وہ آپ کو ایک کاؤنسلر ہوتا ہے جو آپ کو گائڈ کر رہا ہوتا ہے, ساری چیزیں رائٹ ڈائریکشن آپ کو دے رہا ہوتا ہے. اگر تو وہ چیز یہاں پہ بھی یونیورسٹیز میں ہے تو ان کاؤنسلرس کا کیا کام ہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ بیکاز بچے تو کسی رائٹ ڈائریکشن میں مجھے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, سوائے ان کا بینک بیلنس رائٹ ڈائریکشن میں ضرور ہے, لیکن بچہ رائٹ ڈائریکشن میں نہیں. مورلی ایتھیکلی آئی تھنک دس جنریشن نیڈس ٹو ورک a lot on a lot of things because دیکھیں آپ یہاں پہ ایک اچھی یونیورسٹی ہے, آپ وہاں پہ جا کے پڑھ رہے ہیں, آپ کا ہر ایک چیز سے, آپ کے ماحول سے, آپ کی اس یونیورسٹی کے ماحول سے آپ کے اوپر ایک بہت اثر آتا ہے. ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ جی 3 بجے کلاس ہوگی تو نہیں پہنچا تو نکال دیا جائے گا کلاس سے, باہر کھڑا کر دیں گے. آپ یہاں پہ نا بچے کو پڑھانے کے لیے اس کا مورال ڈاؤن کرتے ہو, اس کو ڈسرسپیکٹ کرتے ہو. بچے آج آپ دیکھیں ڈپریشن, انزائٹی, یہ ساری چیزیں کامن ہوتی جا رہی ہیں. وہ کیوں؟ اب وہاں پہ کیا ہے, وہاں پہ ضرورت نہیں ہے آپ کلاس میں آئیں. اگر آپ کلاس میں نہیں آ سکتے کسی وجہ سے, آپ بیمار ہیں, کچھ ہیں, تو آپ کی کلاس آن لائن جو ہے ورچوئل ہو جاتی ہے. آپ اس کلاس کو لے لیں. آپ ایگزامس میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ یقین کریں پاکستان میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, صحیح ہے, اتنی موٹی کتاب ہوگی لیکن وہ حفظ ہوگی ایک رات پہلے ہی, وہ کبھی بھی پورے سال نہیں پڑھی جائے گی, صحیح ہے نا. اور پھر اس کے بعد وہ اماں ابا کہتے ہیں نا کہ جی یہ اتنی موٹی بنائی اس وجہ سے تاکہ پورے سال پڑھا جائے, اگر ایک رات پہلے پڑھو گے تو حفظ نہیں ہوگی. لیکن اب وہ پریشر بھی ہے, وہ یاد بھی کرنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, اور یہ فیکٹ ہے. تو اب وہاں پہ کیا ہے, ایگزام کا جو ہمارے پاس پریشر ہے, ایگزام کے پریشر کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں بچے خودکشیاں کر رہے ہیں. اتنا پریشر ڈال دیا ہے کہ بچے کمیٹنگ سوسائڈ بیکاز رزلٹ اچھا نہیں آیا, ابا کیا کہیں گے, مار پٹے گی, یہ ہوگا, لوگ کیا کہیں گے.
تو یہ لوگوں کا کام تو کہنا ہی ہے نا. تو آپ نے جو ہے یہ پریشر وہاں پہ باہر جاتے ہیں, آپ کو احساس ہوتا ہے یار 2 سال میں پاکستان میں پڑھ کے گیا ہوں اسیسمنٹ بیسڈ, یہاں پہ بھی آپ اسیسمنٹ بیسڈ کام کر رہے ہیں. اسیسمنٹ میں کیا ہوتا ہے, آپ اس انسان کو اسپیس دیتے ہو کہ یار تم کیا کیپیبل ہو کرنے کی, وہ لا کے دکھاؤ. ایگزام میں وہ ٹیچر جس نے پیپر بنایا ہے وہ کتنی کیپیبل ہے اس کو مشکل بنانے میں, اس کا میٹر کرتا ہے. اب آخر میں گھر آنے کے بعد ہمارا سب کا جواب آئی تھنک بچپن سے لے کے ابھی تک یہی ہوتا ہے, یار یہ تو نہیں پڑھایا تھا. ہاں ایگزیکٹلی, یہ تو پڑھایا کبھی کام نہیں, مطلب یہ تو الگ ہی چیز دے دی اس نے, الگ ہی سوال چاند سے لے آئی. Tell me when would I ever use calculus in my life? Yes. When would I ever talked about the projectile motions? I don't remember. I was so bad in maths. I swear. میں نے تو O levels میں بھی میں نے بولا یار میں میتھس میں نمبرز کے ساتھ میرے تارے زمین پر آ جاتے ہیں. Add maths, ایڈ میتھس تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو میں نے یہاں پہ آیا, میں نے بولا یار میں کیا کروں. اچھا میں نے IGCSE کیا تھا. تو IGCSE کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میتھس کے اندر 2 سیکشنز ہیں, ایک ہے جو ایکسٹینڈیڈ میتھس ہے اور ایک ہے نارمل والی میتھس, ایزی میتھس ہوتی ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایزی میتھس کے اندر کہ آپ کا ہائیسٹ گریڈ سی ہوتا ہے, بی اور اے نہیں. میں نے بولا جانی میں سی کے ساتھ زندگی گزار لوں گا, صحیح ہے نا, مجھے دے دو تم یہ ایزی والی میتھس. اس کے اندر بڑے سوال ہوتے ہیں کہ جی ایک پیزا ہے اس کے 8 سلائس کر دیے, اور جو ہے نا ایک سلائس $2 کا ہے تو 8 سلائس کتنے کے ہوں گے. اینڈ آئی وڈ نیڈ اے کیلکولیٹر ٹو ڈو دیٹ بیکاز obviously اچھا مجھے ابھی تک یاد ہے میں اس پیپر میں بیٹھا ہوا تھا میتھس کے, اینڈ میں اپنا جیومیٹری باکس کھول کے نا جی بڑا کوئی گول گول گھما رہا ہوں اس کو. میں نے بولا چلو کوئی ڈیزائننگ کر لیں. میں نے سنا ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ گانے بھی لکھ کے چلے جاتے لوگ تو ہو جاتا ہے کام. تو میں نے بولا یار میں کوئی ڈیزائننگ کر لیتا ہوں, شاید اس کی ایستھیٹکس دیکھ کے میرا ٹیچر مجھے اچھے مارکس دے دے گا. لیکن اب ہوا یہ کہ وہ ٹیچر آئیں جو انویجیلیٹر تھیں, وہ آئیں اور انہوں نے بولا بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ایک سوال پہ بڑے دیر سے رکے ہوئے. میں نے کہا میم یہ بڑا مشکل کام ہے, جو کوشچن ہے جیومیٹری کا نا, تو اس کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہ نہیں بیٹا یہ سوال تو ٹریگنومیٹری کا ہے, یہ تو جیومیٹری کا ہے بھی نہیں. میں نے بولا اچھا, پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میں نے پھر آپ کا سارے میتھس کے سوال میرے کس طرح سالو ہوتے تھے, سپوز دس از ایکس, ہاں سپوز سب چیزوں کو میں نے سپوز کر کے ڈال دیا, میرا ڈی آیا, کچھ نہ کچھ نکل لیا, میرا میتھس میں ڈی آیا. میں نے بولا بھائی خیر ہے کچھ نہیں ہوتا, بس اس کو نکال لیا نا میں نے, یہی بڑی بات ہے. تو آئی تھنک پریشر ہوتا ہے, ہر انسان ہر سبجیکٹ میں اچھا نہیں ہوتا. اینڈ آئی تھنک ود دا ٹائم چینجنگ ناؤ, اب تو اسپیشلی آر اسٹوڈنٹس وی ڈو ناٹ ہیو اینی ایگزامس. ہمارے ایگزامس نہیں, اٹس اسائنمنٹ بیسڈ ہے. سو تھرلی ریسرچنگ, کریٹیکل تھنکنگ, پروموٹنگ دا اسکلز نیسیسری فار دا فیوچر, دیٹ از واٹ وی آر کانسنٹریٹنگ. اور میں آپ کو بتاؤں اس یہ جو آپ جو یہ کرا رہے ہیں اس کے لیے بڑا ضروری ہے. جو بچہ آ رہا ہے نا یہاں پہ, بچے بولتے ہیں یار میں کیوں دیکھوں ٹی وی, میں کیوں پڑھوں اخبار, مجھے کیا ضرورت. دیکھیں جب تک آپ کے اندر کمرشلی آپ اویئر نہیں ہوں گے نا کہ آپ کے ارد گرد کیا چل رہا ہے, رائٹ, آپ کو پتہ ہو کہ یار آپ کا اچھا اب آپ کبھی پالیسی پڑھیں پاکستان کی یا کسی کی, لوگ نہیں پڑھتے, کہتے ہیں یار بڑی ڈرائی سی چیز ہے. چلیں آپ کو نہیں پتہ ان سب چیزوں کے بارے میں, یہ کیوں مہنگی ہو رہی ہے, پیٹرول کیوں مہنگا ہو رہا ہے, کہاں سے اسمگل کہاں سے ہو رہا ہے پیٹرول, کیا ہو رہا ہے, یہ ساری چیزوں کو پڑھ کے آپ نا کمرشلی آپ کو ایک اویئرنیس ملتی ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے لیے خالی دیکھیں, اب کوئی بچہ ہے فار ایگزامپل یہاں پہ آیا ہے پڑھنے کے لیے اور وہ کہتا ہے جی میں میٹا مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہوں, میں امیزون کرنا چاہتا ہوں. اب وہ نکلے گا باہر اور اس کے بعد وہ کلائنٹ ڈھونڈے گا اپنے لیے یا خود کرے گا. جب وہ کلائنٹ ڈھونڈنے کے لیے جائے گا تو خالی اس نے پڑھائی تو ضرور کر لی, لیکن اسے کلائنٹ سے بات کرنی نہیں آتی. اس کو کلائنٹ سے بات کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کمرشلی اویئر ہو, وہ کلائنٹ کو بتا سکے کہ یار یہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر, یہ یہاں سے اچھا ہے, یہ ادھر برا ہے, یہ ادھر برا ہے. وہ یہ نہیں کر سکتے, بس وہ خواب دکھا سکتے ہیں آپ کو. آپ کے سافٹ اسکلز, آپ کے جو سافٹ اسکل ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو رہے, آپ کی کمیونیکیشن امپروو نہیں ہو رہی. اور اسی طرح سے یونیورسٹی یہاں پہ آپ جب باہر جاتے ہو تو وہ آپ کو ایک الگ طریقے سے گروم کر رہے ہیں, وہاں پہ ایک طور طریقہ ہے. پاکستان میں آج بھی افسوس ہوتا ہے مجھے کہ آج 2023 میں بھی بہت سارے ایسے بہت بڑے بڑے ادارے ہیں کہ جب آپ ان کو ای میل کرو تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ نے ای میل کیا تھا, ہمیں تو نہیں پتا, اتنی ساری آتی ہیں نا, اتنی ساری آتی ہیں تو بھائی جواب دو نا. اٹ از اے وے آف کمیونیکیٹنگ ود بزنس, بیکاز میں اگر فون پہ بات کروں the most professional way is email. یہاں پہ لوگ نہیں کرتے, لوگ بولتے ہیں یار 2023 میں رہنا, خط کا زمانہ تھوڑی ہے. تو خط بھی تم نے کون سے لکھے ہیں جو تم یہ بات کر رہے ہو کہ خط کا زمانہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی اسکلز ہیں آپ کی, کہاں پہ کیا چیز رائٹ ہے کرنا, وہ آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے. اور جب آپ ایک اسکل, آج کے دور میں اسکل جتنی زیادہ ضروری ہے, آپ لائر بنیں, یہاں پہ آئیں. پاکستان کے اندر لا کا جو پروگرام ہے وہ 5 سال کا ہے, پوری دنیا میں 3 سال کا ہے, لیکن ہم کوئی بہت ہی نوبیل پرائز وننگ لائر بناتے ہیں 5 سال کے اندر. تو ہمارے کیسز بھی پھر ویسے ہی, ہاں وہ ظاہر سی بات ہے سمجھنے کے لیے ان کو کہ بھائی کیا کیسے بندے 2 سال تو ہمیں ہوم پالیٹکس سمجھنے میں 2 سال ہمیں اس میں لگا, 2 سال تو یہ بتانے میں لگاتے ہیں کہ مسکا کیسے لگانا چاہتا
2 سال تو آپ نے وہ بھی سیکھنا ہوتا ہے. تو اب 5 سال کے بعد آپ نکلتے ہو, پھر 3 سال کی یہ خواری. اب آپ دیکھیں, آپ باہر سے اگر پڑھ کے آ رہے ہیں, یہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان سے پڑھا ہے تو بیٹا تمہیں 3 سال پہلے سٹی کورٹ میں خوار ہونا ہے, اس کے بعد تم جاؤ گے ہائی کورٹ میں, ٹھیک ہے نا, تمہارا لائسنس ملے گا. اگر تم باہر سے پڑھ کے آ رہے ہو تو تمہاری خواری کوئی نہیں ہے 3 سال کی, تم ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں چلے جاؤ, صحیح ہے. اور تمہارا کتنے سال بچا ہے؟ 3 یہاں پہ 2 وہاں پہ. 5 سال زندگی کے بہت میٹر کرتے ہیں, بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب پاکستان میں آپ نے یہ 5 سال جو بچا کے, آپ نے 2 سال بچا کے 2 سال لگا کے آپ وکیل بن گئے. انیشیل پیمنٹس کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. انیشیلی جب آپ آتے ہیں کسی کمپنی کے اندر اپلائی کرتے ہیں, جی مجھے انٹرن رکھ لیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں, تو وہ جو سینئر لائر صاحب ہوں گے, کیونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے نا, جب ہم سینئر ہوتے ہیں, جب ہم پاور کے اندر ہوتے ہیں, تو ہم نیچے جو آتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں چل تو فوٹو کاپی بھی کر, میرا باتھ روم بھی صاف کر, میرے لیے بریانی بھی لے کے آ, سب تم کرو گے. اب وہ یہ اس لیول پہ لے آتے ہیں وہ لائرس کو. تو اور ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر بھی ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہوگا. تو جب ادھر آ جاتا ہے نا بچہ, تو وہ بولتا ہے یار why did I study and to do all of this. آج کی جنریشن میں تو یہ سوال ضرور آتا ہے. شاید میرے ابا تو مجھے بتاتے ہیں کہ جب میں کیپٹن تھا میں نے جہاز پہ باتھ روم بھی صاف کیے, سب کچھ کیا, you have to do it. بٹ آج کے بچے کو بولو کہ باتھ روم صاف کرنا ہے تو بولے گا sorry this is not my job. آپ نے you have to say no, which is the most difficult thing, but you have to learn how to say no. تو اب وہ ہو کیا رہا ہے کہ یہاں پہ جب آپ کے پاس یہ اسکل آ جاتی ہے تو آپ کے پاس ایک سائڈ ہسل ہے. اب لائر جو یہاں پہ آ رہا ہے, آپ یقین کریں 28,000 روپے, 32,000 روپے, 35,000 روپے یہ ایک انٹرن کو وہ آفر کرتے ہیں. اب اگر ہائی کورٹ یا سٹی کورٹ جو اس کا ڈسٹینس ہے, بندہ اگر کراچی میں گلشن اقبال میں رہتا ہے تو وہ پیسے تو خالی ٹرانسپورٹ میں آنے جانے اور کھانے کے لیے تو اس کو مزید مانگنے پڑیں گے گھر سے شاید, بٹ پھر بھی کرتے ہیں ہمارے, پھر بھی کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, ایکسپلائٹیشن ہے, لیکن ان کی محنت اپنی جگہ اپریشیٹ کرنے والی چیز ہے. اب میں یہاں پہ آؤں گا باہر سے پڑھ کے, اور میں یہاں پہ آتا ہوں باہر سے پڑھنے کے بعد, بھلے 1 سال ہی میرا کیوں نہ ہو, 1 سال ہی میں نے یو کے میں کیوں نہ گزار کیا, جس وقت میں نے اپنی سی وی پہ ٹھپا لگا لیا کہ جی میں باہر سے پڑھ کے آیا ہوں, اس وقت ڈفرینس کیا آ رہا ہے کہ وہ آپ کو وہی انٹرنشپ 30,000 کے بجائے لاکھ روپے میں آفر کر رہے ہیں, 1,50,000 روپے میں آفر کر رہے ہیں. تو ہم اپنے ہی سسٹم کو بناتے ہیں, اس کے بعد بولتے ہیں کہ یہ بہت بیکار ہے. اب جو باہر سے آئے گا نا, یہ بیکار والے میں جو آ گیا نا, اب وہ ایک فلٹر ہے, وہ سسٹم نہیں ہے. سسٹم بن رہا ہے آپ کو امپروو کرنے کے لیے, ہمارا بن رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یار اس نے ادھر سے پڑھا, اس کا مطلب یہ بیکار ہے. چلیں وی نیوٹرلی اگری کہ باہر سے پڑھنا از انفلوئنشل, is needed, it's the need of the hour. So thank you Fazil for being here today. It was a wonderful session. You have seen that academia is not the only thing we are focusing on. Developing your skills, exploring ventures, looking into things, looking into possibilities is very important, and we'll be back with another session. One more thing that I would say, looking into yourself is very very important, because آپ کو جاننا ہے آپ کیا کریں گے. نہ آپ کا باپ, نہ کوئی انفلوئنسر, نہ کوئی یوٹیوبر یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کر سکتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے. ہم جو بتا سکتے ہیں وہ صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ اس کو بہتر طریقے سے کیسے کریں. Yes. Robbie, that's totally up to you. How you're going to carry that, how you're going to live with that. It's your call, your decision. We are just here to send a word of advice. Thank you for being with us today. If you have any feedback, please drop it in the comment section.